السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بے حد تعریف اس خدائے برتر و بالا کے لیے ہے، اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے انسان کو مٹی سے بنا کر اپنا خلیفہ بنایا، پھر اس کو نسل در نسل اچھے برے کی تمیز کرنے والا بنا کر پاؤں پھسل کے گناہ ہو جائے تو اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بنایا، لغزشیں ہو جائے، خطائیں ہو جائیں تو اپنے اس بندے کو اپنے دربار کا راستہ بتا دیا اور کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا میرے بندے تو مایوس نہ ہو، نا امیدی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے بند کر دیا اور بندے کو ہمت فرمائی، بندے میں حمیت بھری، بندے میں یہ خاص ہمت بھری کہ بندہ آخر دم تک اپنے مولا کا در کھٹکھٹاتا رہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے۔ اور خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہی بندے پسند ہیں جو ہر خطا پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ بے پناہ تعریف ہے اس خدا کے لیے۔ بخشش ان کا خاص وتیرہ ہے، جود و عطا ان کی خاص صفت ہے۔ ساتھ و ساتھ اللہ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ اللہ جس کے سینے کو کھول دے، اللہ جس کے سینے کو پسند فرمائے، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہے، اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہے، اللہ جس پہ اپنے راز و نیاز کھولنا چاہے، اللہ جس کو اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو دنیا میں رہ کر اپنی قربتوں کا احساس دلاتا ہے، اللہ جو غفلتوں میں پڑا ہوا تھا اسے اپنا بنا لیتا ہے، اس کے لیے بڑی اچھی بات قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمائی ہے
अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम, अल्लाह खोल देता है, अल्लाह ताला खोल देते हैं सदरहु, उसके सीने को अल्लाह ताला खोल देते हैं, अल्लाह ताला खोल देते हैं लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए। सीना किसके लिए खुले? हाँ, बड़ी प्यारी बात आई है, दिल को बड़ी राहत, बड़ी सुकूनत हासिल होती है। अल्लाह खोल दे सीना इस्लाम के लिए। अल्लाह से यही मांगो कि अल्लाह तो हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दे। अल्लाह से तलब रखो कि मौला ये दुनिया तो छूटने वाली है, ये दुनिया फानी है, तेरी ज़ात बाकी है, मुझे यहाँ कुछ वक्त गुजार के तेरी बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह से मांगो क्या कि अल्लाह तू मेरे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह मेरे सीने को तू मारिफत के लिए खोल दे, अल्लाह तू मेरे सीने को रूहानियत के लिए खोल दे। मांगो। मगर अजीब चीज़ है जनाब, ये चीज़ मांगे ठीक है, अगर आप में किसी चीज़ की कमी है तो आप मांगिए, ये ठीक है, मगर अफ़मन शरहल्लाह, अल्लाह खोलने वाले हैं, अल्लाह ताला खोलने वाले हैं, ये सीने को अल्लाह ताला रोशन करने वाले हैं, ये अल्लाह ताला खोलने वाले हैं सीने को। किस चीज़ के लिए? इस्लाम, सदरहु लिल इस्लाम, आपका सीना इस्लाम के लिए खुल जाए। कैसे खुले? अफ़मन शरहल्लाह, अल्लाह खोलेगा। तो क्या होगा जब अल्लाह ताला इस्लाम के लिए सीना खोलेगा? फ़हुवा अला रब्बिही, फ़हुवा अला मिन नूरि रब्बिही, फ़हुवा अला नूर, अल्लाह ताला बोल रहे नूर मिन रब्बिही, नूरिम मिन रब्बिही, फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही। क्या होगा उसका सीना? खुशनसीब हो तुम, खुशनसीब है वो फैमिली, वो घराना जिसके लिए इस्लाम है, जिनका सीना इस्लाम के लिए खुल गया है। जानते हैं अल्लाह ने क्या खुशखबरी दी? जिसका सीना इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है, वो रब की तरफ से नूर पे है, नूर पे। नूर किसके लिए है? जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल गया है, जिसको अल्लाह इस्लामी तालीमात के लिए पसंद फरमाए, जिसको अल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पसंद फरमाए। इंजीनियर बनेगा बच्चा तो घर पालेगा, डॉक्टर बनेगा बच्चा तो कुछ पैसे कमा के घर पालेगा, मगर याद रख लो अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, जब सीना, ये दिल दिमाग में इस्लाम उतर जाता है तो समझ लेना उसे अब डिग्री नहीं मिली, अल्लाह ताला के जानिब से उसे नूर मिला है। कॉलेज से पढ़ो तो आपको डिग्री मिले, प्रोफेसर पढ़ा दे तो आपको डिग्री मिले, उस्ताद पढ़ा दे तो आपको सनद मिले। उस्ताद इंजीनियर हो ना तुम, कागज का टुकड़ा मिला ना, जिसको कागज का टुकड़ा दुनिया कहती है डिग्री, इस्लाम में इसकी कुछ अहमियत नहीं है। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए अल्लाह, मौलाना, इस्लाम के लिए अल्लाह ने जो सीना खोल दे, इस्लाम के लिए सीना खोल दे, मुबारकबाद हैं आप, मुबारकबाद है वो घराना जिनका सीना इस्लाम के लिए रोशन हो गया है। बाकी के तो सब दुनिया करने में लगे हैं, बड़े मसरूर हैं। अल्लाह करम फरमाए कि सीना इस्लाम के लिए रोशन फरमा दे, अपनी औलाद को इस्लाम वाले बनाओ।
سینے کو روشن کرو. ریکارڈ میں تھوڑی آواز میں خرابی آ جاتی، تھوڑا برداشت کر لیجیے، بیٹھیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا آپ نے کبھی غور بھی کیا کہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کیوں نہیں کھلا؟ اللہ کرے کہ آپ کا بچہ عالم دین ہو جائے. صبح صبح میں بولا اسے، بیٹے تو عالم دین بن جا. دنیا داری تو سب کرتے ہیں مگر اپنی اولاد کو دین کے لیے قربانی دینے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں رہنا ہے بھائی تو دنیا بھی کرنا پڑے گا. تو کیا دین ٹائم پاس کے معاملے میں کرو گے؟ دین جو کرو گے ٹائم ملا تو کرو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ اسلام پڑھنے سے تم بھوکے رہو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ مولوی ملا جتنے بھی علامہ ہیں فہامہ ہیں دین کا جو بیڑا اٹھائے ہوئے وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ وہ تمہاری دولت کے محتاج ہیں؟ ارے سن لو، جن کے لیے اللہ نے اسلام کو ان کے سینے میں اتار دیا ہے ان کے سینے کو اللہ روشن فرماتا ہے. جن کو اسلام کی سمجھ آ جائے، سمجھ لو وہ بچوں کے سینے، وہ گھرانوں کے سینے اللہ نے روشن فرمایا ہے. میں کہہ رہا تھا اگر آپ کو کالج والے پڑھا دیں تو ڈگری دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بچہ بی ایس سی کرا، بچہ انجینئرنگ کرا، بچی بی ایڈ پڑھی، بچی وہ پڑھی، بچی یہ پڑھی، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ڈگری ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو جب اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ، فَهُوَ عَلَىٰ، تو وہ ہے کس پہ؟ نور من ربہ. کالج والے دیے تو ڈگری دیے، اللہ اگر اسلام کے لیے سینہ کھول دے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نور دے گا. جس کو نور ملے اسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. میں اتنا سنبھال رہا ہوں، آپ تھوڑا سنبھال لیجئے. اللہ جس کے سینے کو روشن کر دے وہ وقت کا قلندر ہے. اللہ جس کے سینے کو روشن کر دے وہ وقت کا عالم دین ہے. اللہ جس کے سینے کو روشن کر دے وہ حروفوں سے نہیں، اس کا تعلق اب نور سے ہے. جو حروف پڑھ کے سند حاصل کرتا ہے اسے انجینئر ڈاکٹر کہتے ہیں. جو نور دیکھ کر اسلام کی پہچان حاصل کرتا ہے اسے کامل مسلمان کہتے ہیں. نور ہو رب کے جانب سے، کیا ہو؟ کس کے لیے ہو؟ اسلام کے لیے. ٹھیک ہے، تم نے جو پڑھ لیا مگر اسے پڑھا ہی مت سمجھو. جس کو تم نے پڑھ لیا وہ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ نے حاصل کیا، ایک ٹیکنیکل کورس ہے جو آپ کو ہاتھ لگ گیا، وہ تعلیم نہیں ہے. ارے تعلیم تجھے سکھاتی ہے کہ تو کیا ہے پہلے جان، تو کس کا ہے پہلے جان، تو کہاں سے آیا پہلے جان، تو کہاں جائے گا پہلے یہ جان، تو کس مقام پر ہے یہ جان، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو یہ جان، تو کس لیے آیا ہے دنیا میں یہ پہچان. اس کا نام تعلیم ہے. تعلیم اس کا نام نہیں. تم پڑھے لکھے ہو؟ نہیں، تم پڑھے لکھے ہو. پڑھے لکھے تو وہ ہیں جو اسلام جانتے ہیں. جو اسلام نہیں جانے وہ کتنی ہی بڑی ڈگری کیوں نہ رکھا ہو، وہ کچھ نالج رکھتا ہے دنیاوی ٹیکنیکل کورسوں کا مگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے، باڈی میکینک ہے، صحت کے بارے میں جانتا ہے، وہ اخلاقیات کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اسلام تجھے اخلاقیات کا مرکز بنانا چاہتا ہے، تجھے انسان بنانا چاہتا ہے، اور تو ہے کہ دنیا پڑھ کے بڑا خوش ہے، بولے 99 نمبر لیا ہے. ارے مسلمان کی فیملی ہو، اے مسلمان کے گھرانے والوں سن لو، کیا تمہارا بچہ اگر اسلام کا امتحان لیا جائے تو کیا 99 کیا 35 نمبر لے کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا تم کو تمہاری اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا تمہارے اندر احساس ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں؟ ارے تم کتنے بدنصیب ہو، مر جاتے ہو تو تمہاری اولاد تمہاری جنازہ نہیں پڑھا سکتی. تمہارے مقدر خراب ہو چکے ہیں، تمہارا لیول اتنا گھٹیا، اتنا گزرا ہو چکا ہے کہ جو تمہاری وراثت کھاتا ہے وہ عیاش قسم کا بنتا ہے. جو تمہاری وراثت کھاتا ہے اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو ایسی اولاد اور ایسے والدین دین کے لیے خطرہ ہیں، دیندار نہیں ہو سکتے.
افمن شرح اللہ، تمہارے اندر دین نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ سے دین مانگا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے دین مانگا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، تم نے اللہ سے دین مانگا نہیں ہے، تم نے اللہ سے دنیا مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور جس نے دنیا کی زندگی چاہی، ہم نے اس کو دنیا کی زندگی دے دی۔ کیا چاہیے تجھے؟ کیا کیا چاہیے؟ تو جس کو انعام سمجھ کے لیتے جا رہا ہے تو دیوانہ ہے، یہ انعام نہیں ہے، تیرے لیے امتحان ہے۔ جو جو تو مانگا ملتا گیا، تو نے سمجھا کہ اللہ دے رہا ہے اور یہ انعام ہے۔ اللہ اگر انعام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ افمن شرح اللہ، تمہارے سینے کو اللہ اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ تم دنیا کرتے 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 اتنے دنیا دار ہو گئے کہ اپنے بچوں کو بھی دنیا دار ہی بنا دیا۔ کیوں نہیں حاصل کرتے علم؟ کیوں حاصل نہیں کرتے آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا، یہ جو تم اور تمہاری اولاد حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پا رہی، دنیا اور آخرت کے بارے میں فرق نہیں کر پا رہی، نفس اور روحانیت کے بارے میں فرق نہیں کر پا رہی، حلال اور حرام کے بارے میں تم تمیز نہیں کر پا رہے، اچھے اور برے کی تم کو تمیز نہیں ہے، حق اور باطل کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچنے کی، کبھی غور و فکر کرنے کی سعی کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو ٹھہرو ذرا، دعویٰ کر رہے ہو، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ ایمان خدا سے ڈرنے کا نام۔ تمہارے پاس کتنا ڈر ہے؟ کتنا ڈر تم نے اللہ سے قائم کیا؟ اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، شرط ہے یہ، کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، کیا حاصل؟ میں پرسوں جا رہا تھا راستے میں، یہاں پہ بارے ہلز مین روڈ پہ ایک آدمی غیر مسلم کا ہے، وہ مجھے ملا، بولے مجھے وہاں تک ذرا چھوڑیے، وہ پولیس ڈپارٹ کا آدمی ہے، غیر مسلم ہے، ادھر اندر کہیں کالونی میں رہتا ہے، وہ ذرا ٹھہریے صاحب مجھے وہاں تک چھوڑیے بولے۔ تو میں اسے اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور لے کے چلا۔ آپ یقین جانیے اتنا بہترین وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا، کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، بہترین وہ اپنے نالج کو پیش کر رہا ہے۔ میں بولا یار تم کو نالج بہت ہے، یہ سب پڑھنے سے تھوڑی نہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں، بہترین کلمہ پڑھتے ہو، کلمے کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہے، تم بہترین اللہ رسول کا نام لیتے ہو، تمہارے اندر ایمان کی بو باس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو تم کو بتانا پڑے گا تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ ہے ڈر؟ ہے صاحب ہے، تو پھر فجر کو کیوں نہیں اٹھے؟ ہے نہیں ڈرتے صاحب، اللہ سے ڈرتے۔ بولے آج عشاء کیوں چھوڑ گئی؟ بولے صاحب اللہ سے ڈرتے۔ بولے تمہارے سجدوں میں تاثیر نظر نہیں آ رہی، تمہارے چہرے پہ نورانیت نظر نہیں آ رہی، تمہارے مال میں حلال پن نظر نہیں آ رہا، تمہاری زندگی میں شریعت کی کہیں بو باس نہیں آ رہی، کہیں تم میں عبادت کا وہ ذائقہ نہیں ہے، تو کہیں حرام پر تم ٹوٹ پڑے ہو، پھر کہتے تم ایمان والے ہو۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ایمان کے بعد ڈرنا ہے، ڈر نہیں ہے تو ایمان نہیں، ورنہ آپ وہ جیسے کلمہ پڑھ رہا تھا نا، میری گاڑی کے پیچھے بیٹھ کے جس کو میں نے لفٹ دیا وہی حال ہو جائے گا۔ کتنے ہی لوگ شکل مسلمان میں جی رہے ہیں مگر اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ شاید ایسوں کو ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا کریں گے آپ؟ ابا جان مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مگر قرآن نے تو ایسے کہا اے خاندانی مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ خال 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 زبانی دعویٰ، خال سے نکل کر تمہارا حال مجھے بتاؤ۔ تمہاری زبان تو کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، کیا تمہارا دل بھی یہ تصدیق کرتا ہے؟ اقرار من لسان تصدیق بالقلب، مانتا ہے کہ تمہارا دل ایمان والا ہے؟ اگر پھر ایمان ہوتا تو ڈر ہوتا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا. حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرما دے گا. حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرما دے گا اگر اللہ سے ڈرتے ہو. اب حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے وہ پوری باطلوں میں گھری ہوئی ہے، اور حق یہ ہے جو کتابوں میں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس انداز سے گزرا ہوں بس میں مسلمان ہوں؟ نہیں، آپ کو قرآن اور حدیث میں ٹٹولنا پڑے گا کہ واقعی میں کیا میں مسلمان ہوں. کب تک؟ جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں جان ہے، آخر سانس تک آپ کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا. ہائے افسوس، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہش کے لیے اڑا ہوا ہے، اپنی خواہش کے لیے جیتا؟ کیا تم نے دیکھا کہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ہم سے، کہیں ملا آپ کو ایسا کوئی جو ہمارا نام لیتا ہے اور اپنی پسند کی زندگی گزارتا ہے؟ وہ نام ہمارا لیتا ہے، ہم سے پوچھتا بھی نہیں کہ ہم اسے کیسا جینا سکھائے ہیں، وہ پوچھتا بھی نہیں ہم سے. قرآن کا احترام بہت کرتا ہے، بڑا ادب سے چومتا ہے، چاٹتا ہے، بڑے احترام سے سینے سے لگاتا ہے، اٹھا کے رکھتا ہے بڑا ادب و احترام کے ساتھ. عزیزان محترم، کیا پتہ کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. کیا ضروری ہے آخر دم تک بیوی بچے دنیا کام کاروبار یہی کرتے 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 تم ختم ہو جاؤ گے؟ آؤ اسلام کی طرف آؤ، مسلمان بن جاؤ، اسلام کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلے طور پہ فرمایا اور جس نے دنیاوی زندگی چاہی اللہ نے اس کو دنیاوی زندگی دے دی. آپ کے پاس صرف دنیا ہے نا، بہت نالج ہے ہمارے بچے کو، ارے بڑا ہوشیار ہے. آپ کا بچہ ہوشیار ہوتا تو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق بن جاتا. آپ بھی پاگل ہیں، آپ کا بچہ بھی گھٹیا ہے. آپ اور لائق اور قابل ہوتے، کیا سمجھتے ہو کہ تم کما رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی کمانا سیکھا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ جینا صرف تم کو آتا ہے؟ ارے رب قدیر تم کو اور شاندار زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں. پوچھو ان سے. اس کے لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. کتنا آپ نے اسلام سیکھا؟ کچھ نہیں پتا، آپ کو کچھ نہیں پتا. اگر اسلام پتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فہو علی نور من ربہ، وہ رب کی طرف سے نور پر ہوگا. آپ مسلمان ہیں، پریشان 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 کس کے لیے صاحب؟ کچھ تو آخرت کے مسئلے، فجر چھٹی بول کے پریشان ہیں کیا آپ؟ ارے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں، بولے اتنا ٹینشن نہیں لیتا میں نمازوں کا. تو پھر کس بات کا ٹینشن ہے؟ بولے بیگم صاحبہ نے کچھ کہہ دیا اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے. بیگم نے دل توڑنے کی یا کچھ آپ کی نافرمان کی تو آپ کو غصہ آ گیا، اولاد آپ کی نافرمان ہو گئی تو آپ کو غصہ آ گیا. ارے محترم، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیے بغیر فجر کا آپ نے ناشتہ کیا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے ظہر چھوڑ دیا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے عصر چھوڑ دیا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے مغرب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گزاری، کیا آپ کو غصہ نہیں آیا؟ عشاء پڑھے بغیر مردار انداز سے آپ نے نیند کی، خبیثوں کی طرح آپ نے سویا، کیا آپ کو غصہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ بولے تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بھٹکے ہوئے کبھی کبھی مسجد کی طرف آتے ہو، آپ کے مزاجوں میں اسلام نہیں ہے. دنیا کبھی بیزار کو آتی ہے، گھر میں کبھی بور ہو جاتے ہو تو مسجد کے لیے آتے ہو، آپ کے مزاجوں میں اسلام نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں سوچا جس خدا کو میں سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں اس خدا کو میں ملنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا جس خدا کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں اس خدا سے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا جس گھرانے کے لیے میں مال دولت کماتا ہوں یہ مال دولت میں میرے خدا کے لیے خرچ کروں گا؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ آپ دنیا اس انداز سے گزار رہے ہیں. قسم خدا کی فرعون بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا تھا. فرعون کو بھی اتنی آشائش اتنی آرام دہ زندگی نہ ملی تھی. آج کا جتنا دعوے دار مسلمان، زبان کا دعوے دار مسلمان اپنی زندگی عائش و عشرت کے ساتھ گزار رہا ہے اور دعویٰ ٹھوکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. سجدوں میں رلائے ایمان والے کون؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
ہو گیا رحیم کریم نام رکھ لی تو آپ مسلمان ہو گئے؟ نہیں، آپ کی خبر میں نہ ماں آئیں گی نہ باپ آئیں گا آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو نہیں دے گا موقع کوئی وہاں پہ۔ والذین یبیتون لربہم، کیسے ہوتے ہیں یہ ایمان والے؟ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے خوبصورت مکان بنانے والے، بہترین اپنی اولاد کو دنیا دے کے جانے والے۔ تمہاری اولاد کو گھر جا کے پوچھو وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، اگر وہ نہیں بول سکتے تو آپ ان کو پہلے کسی عالم کے حوالے کر دو، ضرورت نہیں ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی، پہلے ان کو دین سکھاؤ۔ اگر تم تجارت کرتے ہو، دنیا کرتے ہو، اگر تم کو پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سب کام چھوڑ دو، پہلے اسلام سیکھ لو، آپ نماز سیکھ لو۔ مسلمان ہیں کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یبیتونا یہ گزارتے ہیں، والذین یبیتونا یہ اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں، صرف بیوی بچوں کے ساتھ صبح و شام نہیں ہوتی ان کی، والذین یبیتونا یہ گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے ساتھ، یہ راتیں ایسی گزارتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، آئے ہے واہ، رب کے ساتھ گزارتے ہیں، رب کے ساتھ راتیں گزارنے والے مسلمان ہوتے ہیں، رب کے ساتھ راتیں گزارنے والے مومن ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدا وقیاما، یہ کیسے گزارتے ہیں اپنے رب کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ یہ قیام کرتے ہوئے کھڑے ہیں نماز میں، آگے رب کے آگے کھڑے ہیں، 5 وقتہ نہیں، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، راتیں گزارتے ہیں راتیں۔ ارے نوجوان تو بتا تیری رات کیسی گزار رہا ہے؟ کیا تجھے ڈر رہے تیرے مرنے سے؟ تو کہاں زندگی گزار رہا ہے؟ فانی دنیا کے پیچھے کتنا بے پناہ تو فنا ہوتے جا رہا ہے، اور باقی رہنے والی دنیا کے تعلق سے تجھے احساس بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے بظاہر تو مسلمان ہے مگر حقیقت میں بولنے والا جانور بن چکا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تیری حقیقت۔ گزارو، کیسی گزارو؟ اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، آ جائیے مولا، یہ دنیا سے میں بیزار آ گیا ہوں، آ جائیے رب کی بارگاہ میں، گزارے ایسی راتیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں جاگو، اسلام والے بنو، ایمان والے بنو، ایمان میں قوت اور تاثیر پیدا کرو۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، جن کے لیے تم اپنا، انسان کی سب سے اہم چیز زندگی ہے، سب سے اہم چیز، کیونکہ یہ پھر ملنے والی نہیں ہے، اور زندگی میں سب سے اہم چیز ایمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ زندگی جانوروں کی طرح ہے، صرف جانوروں کی طرح، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کتنی فکر اور کتنا احساس لیے بیٹھے ہو، کتنی فکر آپ کے اندر ہے، کتنا آپ کے مزاجوں میں اسلام ہے۔ خلفائے راشدین کا نام پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابوبکر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اچھا کیا سمجھے آپ؟ بزرگان دین دنیا نہیں کرے، آپ ہی دنیا کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، آخر آپ کا دنیا سے چھوٹنے کے لمحات ہیں، مسکرا کے فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، مسکرا کے فرما رہے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، دنیا تم کر رہے ہو، ان کو نہیں آتی، آپ یہ بتانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، وہ پرانا مغلئی زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ نیک بزرگ ہستیوں کا زمانہ تھا، ان کا زمانہ تھا، یقیناً تھا، اور قیامت تک کے لیے ہے، مگر تم بھی تو مسلمان ہو نا، تم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا۔ حضرت سیدنا ابوبکر، وہ بزرگ ہستیوں نے بھی دنیا کی ہے، کیسی دنیا دیکھو ذرا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ تم 2 بہنیں ہو اور 2 بھائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق پردہ فرمانے والے ہیں۔ کچھ دیر میں آپ مسکراتے ہوئے اپنی صاحبزادی کو بول رہے ہیں، تمہاری ماں حمل سے امید سے ہیں، ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے گی، دیکھو۔ اور تمہاری جوانی اور تمہاری دنیا داری کا یہ حال ہے، تم جوانی میں اولاد پیدا کرنے کے لیے شرما رہے ہو، بولے ابھی نہیں، ایسے جیسے تم اور تمہاری اولاد کا رزق دینے والا
تمہاری مرضی میں جب چاہے پیدا کرو، جب چاہے نہ۔ اللہ رب قدیر کے وہ بزرگان کامل جن کو ایمان کی قوت حاصل تھی، وہ کیسے ہستیاں تھے؟ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہونے والی ہے۔ ہمارے نوجوان کو گناہ کرنے میں بڑا شوق آتا ہے، بڑا شوق آتا ہے۔ بولے ابھی عمر ہی کیا ہے، شادی کریں گے کرنے کے زمانے میں۔ اگر اللہ سے ڈر ہوتا تھا نا، نگاہ بھٹکنے سے پہلے یہ نگاہ بھٹکنے سے پہلے، گندی باتیں کان سے سننے سے پہلے وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے۔ ایمان کی قوت، ایمان کی حرارت اگر ہے، سادگی دیکھتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا سادگی ہے۔ آپ پردہ فرما رہے ہیں تو آپ یہ تو فرمائیں کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہونے والی ہے، اور سادگی کا یہ حال ہے، کہتے ہیں عائشہ جب میں گزر جاؤں تو مجھے پرانے کفن میں، پرانے گھر میں جو کپڑے ہیں اسی میں مجھے تدفین کر دینا، نئے کپڑے کی ضرورت میرے سے زیادہ زمین پر رہنے والے کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی دولت کا۔ اب کچھ لوگوں کو ایک سوال پیدا ہوگا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے کچھ صحابہ بہت مالدار تھے، بہت مالدار، تو ہم کو بھی مالدار ہونا چاہیے۔ جناب ان کی دولت سے ہماری دولت کا کمپیئر کرنا ایک شیطانی قیاس ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ مالدار تھے تو ہم کو بھی مالداری اختیار کرنا چاہیے۔ بڑا پیارا جملہ بول رہا ہوں، ان کی مالداری ایک معنی میں اللہ کے خزانے زمین میں رکھانا اللہ کو مقصود تھا۔ بڑا عاشقانہ جملہ بول رہا ہوں، اللہ اپنے خزانے زمین پر اسلام کی تبلیغ کے لیے، زمین پر اللہ اپنے خزانے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے زمین پہ اللہ رب قدیر اپنے خزانے رکھانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اپنے خزانے زمین پر رکھانا چاہتا تھا، حضرت عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ اللہ زمین پر اپنے خزانے رکھانا چاہتا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتخاب فرمایا۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ تمہاری دولت اسلام کے لیے ہے، تمہاری دولت اپنے ذوق و شوق کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہمارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان اگر داخل ہوتا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام ہم پر روشن ہو جاتا، اسلام ہم پر واضح ہو جاتا، اسلام ہم پر کھل جاتا، اسلام کا معاملہ سربلند ہو جاتا۔ ہماری زندگی میں اسلام داخل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ میں بڑی سختی کی گفتگو کر رہا ہوں، میرے الفاظ ایک نہیں ہیں، جو کچھ ہے قرآن اور احادیث بول رہا ہوں۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس پر اسلام کھل جائے، اسلام سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو رب اپنے جانب سے نور عطا فرمائے گا۔ اسلام نور کا نام ہے، چہرے سے نور ہو، زبان سے نور ہو، زندگی کے چلن ڈھلن سے نور ہو، تمہاری اولاد میں نور ہو، باپ میں نور ہو، گھر میں نور ہو، گھرانے میں نور ہو، جب تک زندہ ہو زندگی میں نور ہو، جب جنازہ بن کے چلے تو اس کے چہرے پہ نور ہو، جب وہ چلے قبر میں تو قبر میں اتارنے والا کہے دیکھو کیا نورانی ہے، جب قبر والے باہر والے مونچھ کے آپ کو چلے جائیں، آپ پر 2 ٹن مٹی کھینچ دیں، اس وقت فرشتے کہیں دیکھو اس کے چہرے پہ کیا نور ہے۔ اسلام پریشانی کا مذہب نہیں، اسلام محتاجی کا مذہب نہیں، اسلام تنگ دستی کا مذہب نہیں، اسلام نمازنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس کے پاس اسلام ہے اس کی دنیا میں بھی جے جے ہے، جے کار ہے، بلندی ہے، سر بلندی ہے، اور جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بظاہر دنیا میں کچھ سال رہے گا مگر جب خدا کے پاس جائے گا پریشان حال رہے گا۔ اس لیے زندگی میں پوری کوشش کرو اللہ آپ کے اندر اسلام کے راستے کھول دے۔ رب قدیر ہمیں اسلام کے سینے روشن فرما۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور آمین فرمائیے۔ اللہ رب قدیر ہمارے سینے کو اسلام کے لیے روشن فرما۔ رب قدیر ہم بہترین دنیا داری جانتے ہیں، دین کا کچھ بھی نہیں جانتے، مولا ہمیں بہترین دینداری عطا فرما۔ رب قدیر عید کے ایام چل رہے ہیں اور آج جمعہ بھی ہے، رب قدیر ہم نے جس انداز سے بھی قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں مولا، تیرے پیارے محبوبوں کے صدقے میں، تیرے پیارے قربانی دینے والوں کے صدقے میں، ہم گنہگاروں کی قربانی کو بھی تو قبول فرما۔ اسلام کے لیے ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، سب کو اسلام کا بول بالا کرنے والی نسلیں بنا۔ رب قدیر
اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں اور ہم مردہ ہو کے خبر میں چلے جائیں، ہمیں دل زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہمارے ضمیر کو زندہ فرما، ہمیں کسی رہبر کی نگرانی میں رہ کر اسلام کی خوبیاں سیکھنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام